बुखारी साहब, एक दफ़ा फिर ट्रंप ने धमकी दे दी है कि अगर डील ना हुई तो फिर ईरान को बड़े संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। हर रोज़ डोनाल्ड ट्रंप की गीदड़ भभकियाँ जो हैं वो जारी हैं। वो हर रोज़ किसी न किसी तरह की इस तरह की कोई बात कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ट्रंप जो है वो तो धमकियाँ देते देते नहीं थके हैं जी। मैं तो उसका तज़किरा करते करते और उसके ऊपर कमेंट करते करते थक गया हूँ। लेकिन एक बात जो बहुत हौसला अफजा है वो ये है कि उनकी इन धमकियों का ईरानी क़यादत के ऊपर और ईरानी अवाम के ऊपर कोई असर मुरतब नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो यकीनी तौर पर बहुत परेशान होंगे। दूसरी बात यह है कि ईरान के ऊपर हमले के हवाले से अब अंदरूनी तौर के ऊपर इख्तलाफात जो हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं। और आपने देखा कि एक रिपोर्ट थी कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है डैनियल केन, उन्होंने मना किया है ईरान के ऊपर हमला करने से। हाँ जी, उन्होंने कहा कि अगर हमला हुआ तो जो मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट होते हैं उनको फेस करनी होती है ग्राउंड सिचुएशन वॉर के अंदर, और उनकी एंटिसिपेशन, उनकी कैलकुलेशन जो हैं वो पॉलिटिकल एंटिटी से मुख्तलिफ होती हैं। लिहाजा जून की जो जंग थी उसमें इसराइल ने भी बहुत सबक सीखे हैं और अमेरिकनों ने भी बहुत सबक सीखे हैं जी। क्योंकि ना ही तो ईरान यानी ग्रीनलैंड है और ना ही वेनेजुएला है कि आप आएंगे और आके कब्जा कर लेंगे, चिड़िया पर नहीं मारेगी। ये तो उनको भी पता है कि रेजिस्टेंस बहुत खौफनाक तरीके से आएगी। जब ईरान ऑलमोस्ट आइसोलेटेड था जून में, तब उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि दुनिया के ऊपर साबित किया कि जंगें जो हैं वो कौमों की विल के साथ, उनकी खुददारी के साथ लड़ी जाती हैं। अगर आप लुक बैक टू द चैप्टर ऑफ द हिस्ट्रीज, इसको कहते हैं पीपिंग बैक इनटू द हिस्ट्री, जो इरानियन नेशन है दे डोंट नो द वर्ड सरेंडर। अभी कहा भी है यही बात हो रही है जी। उन्होंने, और ना ही ऐसी कोई मिसाल है। ये इनके बारे में कहा जाता है कि बड़ी मार्शल रेस है और सरेंडर वंडर के बारे में सीरियस नहीं होते हैं। मैंने एक दफ़ा पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि जिस आदमी को ये पता है कि ईरान के अंदर लीडरशिप के और सिक्योरिटी के कितने टीयर्स हैं, उनको आराम से ये पता चल जाता है कि ये आसान हलवा नहीं है जिसे ट्रंप साहब सैर करते करते खा जाएंगे। हाँ जी। ठीक है जी, और ये उन्होंने साबित भी किया। दूसरी तरफ उनके अपने जो कांग्रेस है और जो सेनेट है उसके अंदर भी अब आवाज़ें उठ रही हैं उनके इन फैसलों पर। जी बुखारी साहब, ये जो डैनियल केन वाला मामला है इसके ऊपर ट्रंप तो बिल्कुल उसकी तरदीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बिल्कुल डैनियल केन हमारे साथ हैं और ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, अगर वो इसकी तरदीद ना करें तो क्या ये मान लें कि हमारी फौज के अंदर डिफरेंसेस और डिवाइडेड हैं? वो उसका काम है तरदीद करना। मजा तो तब था ना कि जनरल डैनियल केन ने की होती तरदीद कि नहीं मैं तो ट्रंप के साथ हूँ, उसने तो नहीं की। एनीवे, हैविंग सेड दैट, दूसरी तरफ जो है, जो इसराइल है, उसकी तमाम तर कोशिश ये है कि किसी तरह से गिरेबान से पकड़ के अमेरिका को इस जंग में घसीटा जाए, क्योंकि उनकी सर्वाइवल ही इसमें है कि जंग सिर्फ इसराइल और ईरान के दरमियान ना हो, बल्कि अमेरिका और ईरान के दरमियान हो और हम उसका फ़ायदा हासिल कर सकें। ये एक तसलसल के साथ कोशिश है, ये एक कैंपेन है। इसके ऊपर उनका मीडिया भी लगा हुआ है, उनके वज़रा भी लगे हुए हैं, उनके डिफेंस एनालिस्ट जो है वो भी लगे हुए हैं। ऐसा होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है, ये तो अब देखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसका इजहार नेतन्याहू ने भी किया है। उन्होंने कहा कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच जो कशीदगी है उसकी वजह से हमारे दिन बड़े मुश्किल से गुजर रहे हैं। अब इसके अंदर सारी बात पोशीदा है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वाशिंगटन और तेहरान तो कोई डील कर लें और मैं मारा जाऊं। आप मेरी बात समझ रही हैं? मैंने पहले भी कहा था कि अकेला इजराइल जो है वो ईरान से नहीं लड़ने का मुतहम्मल हो सकता। अब ट्रंप के जो ख्यालात कह लीजिए, जो उसका मिशन है वो ये है कि कोई ना कोई ऐसा समझौता हो जाए जिसको मैं बारहा कह चुका हूँ, ही नीड्स ए फेस सेविंग जी, कि वो अपना ये सारा पैराफिनेलिया लेके वापस चले जाएं। एक एक करके उनके इत्तेहादी न सिर्फ यूरोप में बल्कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी दूरी इख्तियार कर रहे हैं। मैंने आपको मिसालें देके कहा कि बहुत सारे मुल्कों ने तो उनको कह दिया कि थैंक यू वेरी मच, हमारी सरजमीन, हमारे यहाँ का अड्डा, ये कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी जंग की सूरत में। जी, इसने काफ़ी हद तक तनहा कर दिया है अमेरिका को इस रीजन में। जो ख्वाब था उनका तेल की इस दौलत से भरपूर रीजन के ऊपर कब्ज़ा करने का, वो जो है वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता दिखाई नहीं देता। क्यों? देखिए, जो वेनेजुएला और ग्रीनलैंड है ये अमेरिका की जू है। हाँ जी।
یہ بیٹل فیلڈ جو ہے امریکہ کی ہے, لہذا امریکہ وہاں جو کرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مڈل ایسٹ اب روس اور چین کی جو ہے, یہاں پر وہ اگر کسی ایڈونچر کے لیے آئیں گے تو ان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور یہ اظہار دونوں بڑی قوتیں چائنا اور روس کر چکے ہیں. ہاں جی. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو ہوائی گفتگو ہے. نہیں, وہ ویپنری جو اس وقت موسٹ سفیسٹیکیٹڈ اور موسٹ لیتھل قرار دی جا رہی ہے, ہاں جی. وہ رشیا نے اور چائنا دونوں نے سپلائی کرنے کے معاہدے بھی کر لیے ہیں, اور جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اسلحہ آلریڈی پہنچنا بھی شروع ہو گیا. کل بخاری صاحب ہم نے وہ رشیا کے ساتھ وربا میزائل کی جو بات کی تھی ہم نے, اور آج ہم بات کر رہے ہیں چائنیز سپرسونک میزائل جو ہے, جو اینٹی شپ ہے. میزائل ہیں, بالکل. اب آپ سمجھیں اس کا مطلب کیا ہے. اینٹی شپ میں تو صرف امریکہ کا وہ بیری بیڑا ہے, 2 بیری بیڑے جو بڑے آئے ہیں, اور ساتھ اس کے الائیڈ شپس ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ خود امریکنز مان رہے ہیں کہ یہ جو میزائل ہے اس کو انٹرسپٹ کرنا اور اس کو اس کے راستے میں تباہ کرنا ممکن نہیں ہے. ناؤ تھنک آف دا سیناریو. تو اس لیے اگر امریکی جنرل اس کی مخالفت کر رہے ہیں یا اس کو کہہ رہے ہیں کہ باز آ جاؤ, اس کی وجوہات ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, 4-5 مرتبہ میں کہہ چکا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں, میری اس اصطلاح کو پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں. امریکہ کے اندر جنگوں میں باڈی بیگز کی تصویر کھینچنا, ویڈیو بنانا, اس کی تشہیر کرنا, یہ دونوں بین ہیں. یہاں کیجلٹی چھوٹی نہیں ہوگی. یہاں اگر کیجلٹی ہوئی, اگر جنگ لگتی ہے تو میسو کیجلٹی ہوگی ایون آف دا امریکنز. کیا امریکہ اتنے باڈی بیگز ریسیو کرنا افورڈ کر سکتا ہے؟ دس از اے بگ کوسچن مارک. امریکہ کے اندر ہمیشہ جو ماضی کی جنگیں ہیں اس میں پوری قوم امریکہ کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی, اس کے باوجود انہیں ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا. 3 بڑی جنگیں جن کا میں حوالہ دیتا ہوں, چاہے وہ عراق کی ویپن آف میس ڈسٹرکشن کی تلاش ہو اور کچھ نہ ملے, چاہے ویتنام میں گوریلاز جو ان آرمڈ تھے, جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا, انہوں نے گوریلا وار کے تحت امریکہ جیسی سپر پاور کو ناکوں چنے چوائے, 18 سال کے بعد ان کو بھاگنا پڑا. یہی کچھ ان کے ساتھ افغانستان میں ہوا. 3 لاکھ کے قریب نیٹو اور امریکن فورسز لے کے وہ بیٹھے رہے یہاں پر کتنے سال؟ 20 سال. اور الٹیمیٹلی سب کچھ چھوڑ کے بھاگے. یہ آپ کے سامنے ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکنز ایک حماقت ہر بار کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جنگ میں کود پڑتے ہیں, لیکن ان کے پاس اس سے نکلنے کی اسٹریٹجی نہیں ہوتی, جس کو ملٹری زبان میں ایگزٹ اسٹریٹجی کہتے ہیں. جی بخاری صاحب, ابھی ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ امریکہ کا ایریا آف انفلوئنس رہا ہے, اور پھر ایشیا میں بھی اکثر, کیونکہ سول سپر پاور تھا. اب وہ سب دنیا میں چینج ہوتا جا رہا ہے, سارے ورلڈ آرڈر تبدیل ہوتا جا رہا ہے. امریکہ کے بینگ اے سپر پاور اسٹیٹس ڈکلائن کی طرف ہے, اکثر ہم بات کرتے ہیں. تو اب جس طرح سے روس اور چائنا کھل کر سامنے آ رہے ہیں, کھل کر ایران کی سپورٹ کر رہے ہیں, تو بالکل مڈل ایسٹ تو پھر امریکہ کے ایریا آف انفلوئنس سے نکل جائے گا. تو کیا امریکہ اتنا بڑا لاس افورڈ کرتا ہے؟ تھوڑا اس کو اور ایکسپینڈ کرتے ہیں. آپ نے بہت ٹھیک بات کی ہے, صحیح سمت میں ہے. یہ بورڈ آف پیس کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ امریکہ جو ڈومینیٹ کرتا تھا یونائٹڈ نیشنز کو, وہاں اس کی دال نہیں گل رہی ہے. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ آلدو کہ اس کا پوسچر جو ہے یا اس کا کور جو ہے وہ یہ کہ ریزولوشن یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں پاس ہوئی تھی, لیکن یہ بات ان کے یورپی الائز کہہ رہے ہیں کہ اٹ از این ایفرٹ ٹو بلڈ اے پیرلل انسٹیٹیوشن ٹو انڈرمائن یونائٹڈ نیشن, کیونکہ وہاں ان کی دال نکل رہی ہے. وہاں پر چائنا کا انفلوئنس ہے, وہاں پر رشین انفلوئنس ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اگر فلسطین کے حق میں کوئی قرارداد پاس نہیں ہو سکی, جس کو کہ امریکہ نے 6 دفعہ ویٹو کیا, تو اسرائیل کے حق میں بھی کوئی پاس نہیں ہو سکی, اس لیے کہ ان کو رشیا اور چائنا دونوں نے ویٹو کیا. اور یہ صورتحال وہاں بدستور قائم ہے. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ اسرائیل کی یہ شدید خواہش ہے کہ امریکہ جنگ شروع کرے, اور ہم اس میں سے اپنا آبجیکٹو جو ہے وہ اچیو کر لیں. بخاری صاحب, یہ ویسے کافی سرپرائزنگ بات ہے کہ 29 دسمبر کو سارا پلان لے کر, سارا منصوبہ لے کر تو نیتن یاہو گئے تھے کہ بیلسٹک میزائل بنا لیے ایران نے, ان کو روکیں, ان کی رینج بہت زیادہ ہے. اب یہ اسرائیل سے نکل گیا ہے اور یہ امریکہ اور ایران کشیدگی بن گئی ہے. لاسٹ ایئر بھی اسی طرح سے ہوا کہ اسرائیل, امریکہ ڈیل کر رہا تھا, مذاکرات کر رہا تھا, اسرائیل نے اٹیک کر دیا. تو کیا اس دفعہ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کا بنیادی آبجیکٹو کیا ہے, ایٹ لیسٹ وٹ وی انڈرسٹینڈ, اور جو کہ امریکنز کی پوسچرنگ ہے, جی, وہ یہ ہے کہ ایران کو ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے, بنیادی آبجیکٹو یہ ہے. اسی کے اوپر مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور کسی بات پر نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, ایران نے بارہا پوری دنیا کو یہ باور کرایا ہے. کیسے؟
انہوں نے NPT پہ سائن کیے اور IAEA جو ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اس کے انسپیکٹرز کو الاؤ کیا کہ آ کے ہماری تمام نیوکلیر انسٹالیشن کو انسپیکٹ کریں، جو کہ انہوں نے کیا جی، اور ان کی رپورٹس موجود ہیں کہ کہیں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ ایرانین جو ہیں وہ نیوکلیر بم بنا رہے ہیں. ایک دوسری بات اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ بات جو ہے وہ ہے جو خامنائی کا فتویٰ ہے کہ ہم نیوکلیر بم کبھی نہیں بنائیں گے. دس از مور بائنڈنگ آن دا ایرانینس، چاہے وہ نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں چاہے وہ فوج ہے، دین دس امریکہ کی جو خواہش ہے. جی، لیکن بخاری صاحب ایران یہ بھی بات کرتا ہے کہ اتنا یورینیم جو کہ پیسفل پرپزز کے لیے ہوگا وہ اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن امریکہ کی ڈیمانڈ ہے زیرو انریچمنٹ. تو کیا اس پر تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، اس پر تو وہ بات کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ چاہے وہ عراقچی ہیں، چاہے وہ خامنائی ہیں، چاہے وہ پشکیان ہیں، ان سب نے یہ کہہ دیا ہے کہ افسودہ کرنا یورینیم از آور رائٹ ایز اے نیشن، نو بڈی کین سنیچ اٹ. ہاؤیور ہم اس کی پرسنٹیج کے اوپر بات کر سکتے ہیں آپ سے. دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زیرو اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر سارے نیوکلیر چیزیں اٹھا کے لے جائیں نا وہاں سے، امریکن لے جائے اپنے گھر. ایسا نہیں ہے. ایران 100% امریکہ کی خواہشات پر جھکنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیے اگر ہم امریکہ کی خواہش پر جاتے تو ہمارا نیوکلیر پروگرام کامیاب ہوتا؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. ہم نے کتنی سزا بھگتی ہے اس کی، کتنی دھمکیاں دی ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ ایک پرائم منسٹر جو آؤٹ اسپوکن تھا، جو اینٹی امریکن امپیریلزم تھا، اس کو گیلوز تک پہنچا دیا انہوں نے، جسٹ بیکاز ہی واز considered to be the author of the Pakistan's nuclear program. ٹھیک ہے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے قاسم باغ کی وہ میٹنگ جس میں بھٹو صاحب نے تمام سائنٹسٹ 200 کے قریب سائنٹسٹ اکٹھے کیے تھے، جس میں انہوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ is there a son of the soil who can give me an atom bomb. سارے سائنٹسٹ وغیرہ تو چپ رہے تھے، ایک بندہ بولا تھا جس کا نام ڈاکٹر قدیر ہے. اینی وے، اور اس نے ثابت کر دیا کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ قوم سے وعدہ انہوں نے نبھا دیا. بالکل بخاری صاحب، اور حالات اب بھی کچھ ریزیمبل ہی کرتے ہیں جو ایران میں سچویشن ہے جو اس ٹائم پر پاکستان میں تھی. 1977 میں جس طرح سے پروٹیسٹ کروائے گئے اگینسٹ بھٹو رجیم، ابھی بھی اسی طرح سے ایران میں دوبارہ سے پروٹیسٹ. بہت ساری سملیرٹیز ہیں دونوں سچویشنز میں، اس لیے کہ امریکہ، ویسٹ اور اسرائیل یہ نہیں چاہتے کہ ایک اور مسلمان ملک جو ہے وہ اٹامک پاور بن جائے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. جی دیکھیں جناب، ایران کی طرف سے جو جواباں غزل آیا وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو. دریں اثنا جو ہے وہ ایرانی نائب وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی جارحیت، چاہے وہ معمولی نوعیت کی ہو یا بڑی نوعیت کی ہو، اس کے بعد یہ جنگ یہاں نہیں رکے گی. نہ صرف یہ پورے خطے میں پھیلے گی بلکہ دنیا کا امن جو ہے اس سے دیٹ ول بی ایٹ اسٹیک. ٹھیک ہے جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اور ذمہ داری اس پر ہوگی جو پہل کرے گا اور ان پر بھی ہوگی جو اس کی حمایت کریں گے. دس از اے ویری ویری سیریس اسٹیٹمنٹ. آپ سمجھ رہی ہیں نا، بنیادی اشارہ اس خطے کی ریاستوں کی طرف ہے. اور جیسا میں نے پہلے کہا، چاہے وہ سعودی عرب ہے، چاہے وہ جارڈن ہے، چاہے وہ مصر ہے، چاہے وہ اور بہت سارے UAE ہے، جیسے ان سب نے کہہ دیا کہ بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ. امریکنس کو بالکل دو ٹوک کہا ہے. روبیو بھی وزٹ کر چکے ہیں وہاں پر، اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کی ملاقاتیں قطر کے امیر سے بھی ہو چکی ہیں، سب سے ہو چکی ہیں. سب نے کہا ہے کہ ہمیں اس سے باز رکھیں. امریکہ ایک طرح سے اس خطے کے اندر آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. مکمل آئسولیٹ نہیں ہے لیکن آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. امریکہ کے ٹرمپ ہو چاہے یا کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو یا کوئی بھی ایڈمنسٹریشن ہو، انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اس بات کا کہ ہمیں یہ ریاستیں جو ہیں یہ کہیں گی کہ تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ اس، کیپ اوے فرام اس. بالکل بخاری صاحب، انہوں نے منع تو کر دیا اپنی سرزمین کے ایران کے خلاف وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے. ایرانی نائب وزیر خارجہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ واقعی امن دوست ممالک جو ہیں اس میں کوئی کردار ادا کریں کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے. عمان ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک رول تو پلے کر رہا ہے ایز اے میڈیٹر، لیکن کوئی ایسا ملک جس کا انفلوئنس ہو دونوں ملکوں کے اوپر اور وہ ان کو کسی ڈیل کے اوپر لے کر آئے. دیکھیے، یہ عمان جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے. اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جو 8 مسلم ممالک ہیں جن میں عرب ممالک بھی ہیں، انہوں نے ہر لمحے پر مسلم پوائنٹ آف ویو کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میں آپ کو 2 مثالیں اس کی دے دیتا ہوں. ایک یہ جو ابھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو مغربی کنارہ ہے اس کے اوپر اسرائیل اپنا تسلط جو ہے وہ قائم کرنے جا رہا ہے، اس کی ٹوتھ اینڈ نیل مخالفت کی گئی ہے، آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے ایران پر حملے کو بھی کسی ایک بھی فرد نے یا کسی ایک ملک نے جسٹیفائڈ قرار نہیں دیا ہے. سب کا فوکس یہ ہے کہ ٹرائی ٹو فائنڈ اے سولوشن ڈپلومیٹکلی. دیٹ مینس نو بڈی از فیورنگ اور سپورٹنگ ٹرمپ فار لانچنگ اے وار اگینسٹ ایران. جی بخاری صاحب، ایک اور بھی تو
آپشن ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیبل پر موجود ہے جس کی وہ اکثر بات کرتے ہیں. اب جس طرح سے کل انہوں نے ایک جرنلسٹ ہے اس کی ویڈیو شیئر کی جس میں وہ جرنلسٹ یہ بات کر رہا تھا کہ ایران کے اندر رجیم چینج کرنا اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے امریکہ کے لیے واحد راستہ اور واحد آپشن موجود ہے. اور پھر سے ایران میں پروٹیسٹ کا آغاز ہو جانا ایک دفعہ پھر سے, اور پھر میسیجز جو ہیں ان مظاہرین کو آنا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا, اس دفعہ بھی یہی ہو رہا ہے. صرف یہی نہیں ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ کہا ہے, یعنی انہوں کو ان کے دل میں تو یہی ہے کہ یہ وار والا معاملہ جو ہے یہ نبتا اور توڑ جاتا دکھائی نہیں دے رہا ہے. لہٰذا انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم حمایت کریں گے رجیم چینج کی, بلکہ واشگاف الفاظ میں, کوئی انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں کہا کہ ایران میں رجیم چینج کرنا امریکہ کا چیلنج ہے. میں یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو وہ پروگرام جس میں ہم نے سیکورٹی ٹیئرز کی بات کی تھی کہ ایرانین ریولوشن جو ہے اس کی پروٹیکشن کے کتنے سیکورٹی ٹیئرز ہیں. اب تک صرف 2 مرتبہ پینیٹریٹ ہوا ہے, اور پہلے 2 ٹیئرز ہیں ان کے اندر کوشش کی گئی, کامیابی نہیں ہوئی ہے. کوشش کی گئی کہ لوگوں سے مظاہرے کرائے جائیں. 3 مرتبہ, یہ تیسری مرتبہ تھا, 2 مرتبہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. لیکن ہر بار ایرانی قوم نے باہر سڑکوں پہ نکل کے اس رجیم کی اور اس سسٹم آف گورنمنٹ جو وہاں پر ہے اس کی حمایت کی ہے. یہی صورتحال اب بھی ہے. امریکہ کی اگر مرضی ہوتی یا امریکہ کر سکتا ہوتا تو وہ مظاہرے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. ایرانین قوم ڈر کے مارے, دہشت کے مارے کبھی باہر نکل کے اس حکومت کا, اس رجیم کا حمایت کا اعلان نہیں کر سکتے. بالکل بخاری صاحب, ویسے بھی ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اندرونی طور پر بہت سارے جو ہیں مسئلے مسائل ان کو فیس کرنے ہیں. ابھی مڈ ٹرم الیکشنز ہونے ہیں اور رپورٹ کی جا رہی ہے, سرویز ہو رہے ہیں, اور اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈکلائن کی طرف. یہ تو خود ٹرمپ نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں نقصان ہو مڈ ٹرم الیکشنز میں. جی, امکان نہیں ہے, یہ یقینی ہے. ایک بات نہیں ہے, بہت سارے ایسے اقدامات ہیں ٹرمپ کے جس کو سینٹ اور کانگریس کے لوگ سپورٹ نہیں کرتے ہیں. اور یہ جو ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کی لڑائی ہے یہ میرے خیال سے گلے پڑنے جا رہی ہے ٹرمپ کے. لیٹ اس سی, بہت زیادہ دور نہیں ہے, مڈ ٹرم الیکشن جب ہوں گے تو اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا. لیکن اس وقت آج ہم کنفرنٹ کر رہے ہیں ایک سچویشن ویئر دیر از اے پاسبلٹی آف امریکہ گوئنگ فار اے وار اگینسٹ ایران. لیکن ہم جتنا انالیسس جو کچھ میرے سامنے پڑا ہوا ہے, جو آج ہم نے اسٹڈی کیا ہے, جس پر ہم نے ڈسکشن کی ہے, اس میں لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ از اسٹیپنگ بیک. یہ میری کنوکشن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے. میں نے پہلے بھی اس کے حوالے سے گفتگو کی ہوئی ہے, آپ کو یاد ہونا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ اب اس نہج پہ پہنچ چکا ہے جہاں وہ جنگ کے آپشن کو ایک طرف رکھ کے نیگوشیشن کے ذریعے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے, کچھ نہ کچھ منوا کے اور فیس سیونگ لے کے واپس واشنگٹن جانا چاہتا ہے. ادروائز یہ جنگ امریکہ کے, ٹرمپ کے, امریکن ایڈمنسٹریشن کے گلے پڑنے جا رہی ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ تباہی ہوگی اس کا نام اسرائیل ہے. جی بالکل بخاری صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ویسے بھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, تو اوور آل عوام کو اور پوری دنیا کو اس کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.